Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल एराफ की आयत नंबर 54 से लेकर आयत नंबर 58 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 54 से। इन्ना बेशक रब्बुकुम रब तुम्हारा अल्लाह है अल्लाह जिसने खलाका पैदा किया समावात आसमान को वल अर्दी और ज़मीन को फी सित्तातिन अय्याम 6 दिनों में। सुम्मा फिर इस्तफा उसने बुलंद हुआ अलल अर्शी अर्श पे युक्शी और वो ढांप दिया। युक्शी का लफ्ज़ गशी से है। गशी होता है कि अकल पर ढांप जाना या अकल का मतलब ऊपर ढांप देना। तो ये किस तरह है, जैसे बेहोशी का आलम होता है तो उसको भी हम कह सकते हैं। तो उससे ये वर्ड गशी से निकला है। तो युक्शी वो ढांप देता है लैलु रात को नहार दिन से यतलबुहु जो तलब करता है इसे हसीसन तेजी से वशमसु और सूरज वल कमरु और चांद नुजूम अस्तारे और मुसख्खरा जो मुसख्खर किए हुए हैं भी अमरीन के हक हुक्म से अला खबरदार रहू उसके लिए खलक़ु पैदा करना वल अम्र हुक्म देना। तो खबरदार उसी के लिए है पैदा करना और हुक्म देना। तबारकल्लाहु बहुत बबरकत है अल्लाह रब्बु जो रब है अल आलमीन तमाम जहानों का। हम इससे पहले जो सूरतुल एराफ में पढ़ रहे थे वो है सूरतुल एराफ के अंदर हमने जन्नत और जहन्नम का कंसेप्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा था। अब उसका कंक्लूजन हो रहा है। अब उसमें बताया जा रहा है कि बेशक तुम्हारा रब वही जिसने ये दुनिया को पैदा किया, वो वही पैदा करने वाला है। तख्लीक की मतलब रब क्या होता है? रब ऐसा तख्लीक करने वाला है, तदबीर करने वाला कि मतलब तुम्हारी जिंदगी को फैसले करने वाला और मालिक को कहते हैं रब। तो अल्लाह ताला ही तुम्हारा रब है और जिसने पैदा किया तख्लीक खल्क पैदा करना है। कौन पैदा कर सकता है? खालिक पैदा कर सकता है, वही खालिक है आसमान और जमीन का। उसने 6 दिनों में, कहा जाता है कि जमीन है जो 6 दिनों में पैदा हुई। इतवार के दिन पहाड़ पैदा हुए और पीर के दिन दरख्त पैदा हुए और मंगल के दिन बुराई या उसको हम शर कहेंगे वो पैदा हुआ और बुध के दिन खैर पैदा हुई और जुमेरात के दिन जानदार पैदा हुए और जुम्मा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई और असर मगरब के दरमियान। और कहा जाता है कि जुम्मा के दिन ही क्या नाम है क़यामत आएगी और हफ्ता के दिन मट्टी पैदा की गई। और इसके बारे में मतलब ये सना 6 दिनों में बनाया गया। और इसने कहता है कि आगे जो बात है फिर वो बुलंद हुआ अर्श पर। तो अंस बिन मालिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो ऊपर अर्श पर उठ जाना है ना, ये इसका अल्लाह ताला ने इसका मायने तो पता लग जाता है कि ऐसे अर्श पर उठा लिया गया या अर्श पर उठ गया। इसका हम कैफियत नहीं समझ सकते किस तरह आहिस्ता ये किस तरह गया, इस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि जो बात का सवाल हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया उस पर हम नहीं मतलब कर सकते कि या ये तो वही ना कि शुबहात के ऊपर मूव करना कि जो चीज़ अल्लाह ताला के रसूल ने नहीं बताई। अब जैसे अलिफ लाम मीम ये हमेशा हरूफ मुक़त्तआत का नहीं तर्जुमा, ये अल्लाह ही बेहतर वल्लाहु अल्लाह अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर चाहता है। तो हम उसको फिर नहीं कह सकते कि हरूफ मुक़त्तआत को कि हम क्यों नहीं हो मतलब वो क्यों नहीं हम जानते। देखिए अल्लाह ताला की कुछ राज हैं जो अल्लाह ताला ही जानता है। तो क्या क्या कैफियत है ये सहाबा कराम ने से नहीं सवाल किया, इसलिए हम नहीं जानते। इसलिए हमें इसमें बिद्दत नहीं करनी चाहिए कि मतलब जो चीज़ का इल्म नहीं है उसके ऊपर मतलब नहीं बात करनी चाहिए कि मतलब हाँ। लेकिन कुछ चीज़ों की ममानियत भी नहीं होती, उन जिन चीज़ों की ममानियत नहीं वो कर सकते हैं लेकिन वो और बिद्दत में आ जाता है। मतलब हम लेकिन जिस चीज़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं पाया गया और वो मतलब बुरा समझा जाता था तो वो चीज़ करना ही बिद्दत है और वो करना ही गुनाह है। उसको सवाब की नियत से आप करते रहो तो गलत बात है ना। अब जैसे दरबारों में जाके सजदे करते हैं, ये सब चीज़ें बिद्दत है, ये गुनाह है। देखिए गुनाह को भी एक कैटेगराइज करें ना कि आप किस चीज़ को सवाब समझ के कर रहे हैं, इतना कि इतना बड़ा कबीरा गुनाह कर रहे हैं, शिर्क को कर रहे हैं एक तरह का सजदा। तो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही करना जायज़ नहीं था, वो तो अल्लाह ताला को सिर्फ जायज़ है। तो हम कैसे किसी को सजदा कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इस तरह ही कुछ इल्म होते हैं जो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और
واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب بہتر جانتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل میں اپنی مطلب رحمت رکھے اور ہمیں ہماری ہمیشہ غلط میں ہماری مدد مطلب ہماری مدد کرے اور ہمیں غلط سے بچا لے اس پوائنٹ سے۔ یوکشی وہ ڈانپ دیتا ہے، اس نے رات کو دن پر ڈانپا جو طلب کرتا ہے تیزی سے، مطلب رات کا دن کا آنا جانا، چاند کا سورج کا مسخر ہونا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے مرضی اس کو آگے پیچھے ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات۔ اور اب اس کے بعد فوراً بعد اب دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ادعو پکارو ربکم، اپنے رب کو، تضرعا عاجزی سے، وخفیۃ چپکے سے۔ اب دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا بہترین ہوتی ہے کہ آپ اس کو عاجزی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور کیا نام ہے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کا خشوع اور ہی ہوتا ہے، اس کو مانگنے کا طریقہ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جو دعا ہوتی ہے اس کو بہت مطلب خشوع خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے، اکیلے میں، چپکے میں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی خیر مانگنی چاہیے۔ دعا کا بھی طریقہ ہے، وہ ہے کیا تھا، وہ ہمیں حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق دعا مانگنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم اسماء الحسنیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کرتے تھے، اور اس طرح وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اور دعا میں ایک بہترین چیز ہے، اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعائیں اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ کا شاید دعا کرنے کا طریقہ مطلب آپ کا تھوڑا غلط ہو سکتا ہے، آپ اس کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کیا وہ بھی بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اور میرے سے دعا کرے، جسے امام ابن قیوم کہتے ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے اور دعا اس کے مسئلے کے وزن کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ مطلب یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو انسان دعا کرتا ہے تو اس کے مسئلے کے مطابق کئی بار نہیں ہوتی وہ اتنی دعا، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اور دعا کرے تو تاکہ اس مسئلے کے وزن کے برابر اس کی دعا آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ تو اور دعا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے، صرف یہ امید نہیں کہ نہیں میں نے مطلب اگر کوئی بندہ پیپر دیکھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پاس ہو جانا ہے، مجھے امید ہے، تو مطلب تو اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دینا، تو دیکھیں ایک ڈر بھی ہونا چاہیے، اور کئی وہ بالکل ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ امید نہیں رکھتی، دونوں ہی تجاوز میں ہے، دونوں کو ایکویلٹی کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حیبت کا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اور اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کا امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دینا ہے، ہم دنیا میں جو رکھتے ہیں، جو ہمارے پاس سب اللہ کا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس سب چیز کا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے دل میں امید بھی رکھیں اور ڈر بھی رکھیں، تو نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے کو، ولا نہ تم فساد کرو فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہ، بعد اس کے اصلاح کے، بعد اور پکارو سے، خوف و طمعا، اور امید سے، کیا ہے نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کے اصلاح کے، اصلاح جب اللہ تعالیٰ اصلاح دے دے اس کے بعد تم دوبارہ یہ فساد نہ کرو، اور پکارو اسے خوف کے ساتھ، و طمعا، اور امید سے، انا بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم اصلاح اللہ تعالیٰ نے تم پہ کر دی تو تم فساد نہ کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید، یہ نماز دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، خوف اور امید دونوں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور بے شک رحمت ہے اللہ کے قریب احسان کرنے والے کہ وہ جو احسن طریقے سے ہر کام کرتے ہیں، ایکسیلنس کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں۔ وہ ایکسیلنس کیسے آتی ہے کہ ایک تو آپ خالص نیت کے ساتھ کوئی کام کریں، دوسرا آپ خالص نیت کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ آپ کیا نام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض اوقات مطلب خالص نیت تو رکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کام کی خالص نیت رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم وہ دیکھتے نہیں کہ یہ سنت کے مطابق ہے تو نہیں ہے کہ نہیں، تو ہمیں سنت کے مطابق ہمیں زیادہ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ سنت کا ثواب تو علیحدہ ملے گا، اور نیت خالص ہو کے نیک کام کرنے کا ثواب علیحدہ ملے گا، تو سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ تو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جیسے مطلب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارتے تھے اس طریقے سے گزاریں۔
تو آگے گئے ہیں وہ اور وہی اللہ جو یرسلو بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر بین یدی آگے آگے رحمت اپنے رحمت کے. اب یہاں بارش کی بات کی جا رہی ہے. جو بارش ہوتی ہے وہ آپ کی طرح جو ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، وہ آپ کو خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش آنے جا رہی ہے. بارش کو رحمت سے مشابہ دیتا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہلے ہوائیں آتی ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا عمل ہو جاتا ہے اور وہ نیک عمل مطلب ان ہواؤں کے بعد بارش کی خوشخبری ہماری پہنچ جاتی ہے. اور حتیٰ یہاں تک کہ جب اقلت اٹھا لیتی ہے سجاب بادل سکال بوجل سکنا ہو، تو چلاتے ہانکتے ہیں ہم اسے لبلدن طرف زمین کے میتن مردہ کے فانزلنا، پھر اتارتے ہیں ہم اسے بھی ساتھ اس کے ماں اب پانی فخرجنا، پھر نکالتے ہیں ہم اس سے بھی ساتھ اس کے من کل ثمراتی ہر طرح کے پھولوں کو، کذالک اسی طرح نخری جو ہم نکالیں گے موتا مردوں کو لکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت کرو یا نصیحت پکڑو. یہ جو آیت ہے اس میں ایک لیسن ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. تو اس میں کیا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے ہمارے اوپر، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برساتا ہے تو ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو اسے پہلے ہوائیں آتی ہیں اور ہماری خوشخبری لاتی ہیں، اور پھر وہ مردہ دلوں کے اوپر بڑھتی ہیں. یہاں پہ بارش کا مثال وہی کی ہے. اور جب وہی آتی ہے، کچھ لوگ جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں ان کے اوپر بارش، ان کی بنجر زمین کے اوپر بارش گرتی ہے اور وہاں سے زرخیز ہو جاتی ہے اور وہاں سے پودے اگنے لگتے ہیں. اور کچھ ہے کہ جن کی زمین جو ہوتی ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے اور وہاں پہ بنجر پہ تو پھر بھی اگ جائے گی، لیکن پتھریلی ہوتی ہے جہاں پہ بارش کے قطرے گرتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں، مطلب بارش کے قطروں کے باوجود کچھ نہیں وہاں پہ اگتا. تو یہ بات ہے کہ وہی کچھ لوگوں کو وہی دی جاتی ہے اور وہ لوگ اثر کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی سے بدل جاتی ہے. وہ خود بھی فائدہ لیتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کہ مطلب پتھر دل ہوتے ہیں، جو کہ نہ خود پہ کوئی فائدہ آتا ہے نہ دوسروں کو تک کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک حدیث سے، بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت لمبی کچھ حدیث ہے لیکن اس سے بہت اچھا اس کا کلیئر ہو جائے گا. وہ کیا تھی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس کی مثال موسلا دھار بارش کی ہے، اور جس کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں پانی جذب کر لیا اور سبزہ اگایا، اور دوسرا حصہ سخت ہے اور پانی رک جاتا ہے اس میں، مطلب اس میں خود نہیں جذب کیا، اسے پانی رک گیا. سخت ہے اور پانی رک جاتا ہے، اور پہلے حصے نے کیا کیا، اس نے پانی جذب کر لیا اور وہاں سے سبزہ ہو گیا، مطلب اس نے اسے فائدہ دے دیا. دوسرا سخت ہے اور پانی رک جاتا ہے اور جانور وہاں سے فائدہ لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. تو وہ کیا ہے، اس نے خود اس کو بے شک نہیں فائدہ ملا لیکن اس نے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا دیا. اور تیسرا حصہ ایسا ہے، یا کچھ ایسا حصہ ہے جو چٹیل میدان جیسا ہے، جس نے نہ جذب کیا، نہ وہاں سے کوئی گھاس اگی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پانی رکا. تو جو علم اللہ نے دیا اور فائدہ پہنچایا اور خود بھی سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور کچھ ایسے کہ علم کو آگے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علم کے آگے سر بھی نہیں اٹھایا اور ہدایت اللہ کی موجود تھی اور قبول نہیں کیا تھا. تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. اس میں اگزامپل دی گئی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو کہ مطلب جن کے اوپر وحی کی بارش ہوتی ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ایک طرح کی ہدایت اور علم، اس نے علم کے ساتھ بھیجا کہ مبعوث فرمایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، جس میں کیا ہے کہ ایک مطلب جو کہ ایک موسلادھار بارش کی طرح ہے. وہ بارش کچھ جگہ پہ کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت اچھا فالو کرنے لگے اور صحابہ کا نام بن گئے، اور کچھ لوگوں نے فالو نہیں کیا، وہ کافر بن گئے. اور کچھ لوگوں نے فالو نہیں کیا تو وہ لوگ کچھ درمیانے رہے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ تھے. تو وہی بتا رہے کہ موسلادھار بارش ہوئی، 3 طرح کے لوگ بنے. ایک تو جن پہ وہی نے تبھی اثر کیا، اس نے خود بھی فائدہ لیا، لوگوں کو بھی فائدہ دلایا اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی، اور خود بھی مطلب اس پہ عمل کیا اور دوسروں پہ بھی عمل کرنے کی، لوگوں کو بھی اس چیز تک کا علم دیا. تو یہ لوگ کیا ہے، یہ ہیں جو کہ ایسے لوگ جن کے اوپر ایک بنجر زمین کی طرح، جن پہ پانی گرا لیکن انہوں نے
اب جذب کر کے خود کے اوپر سے گھاس اگا لی. اور دوسری طرح کے لوگ ہیں جو کہ خود تو اس کو نہیں جذب کرتے پتھریلی سی جگہ, لیکن وہ اس کو پانی کو اکٹھا ضرور کر لیتی ہے جہاں سے جانور آ کے پانی پیتے ہیں. لائک دوسرے لوگوں کو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ چیز میں نے سیکھی ہے لیکن میں عمل نہیں کر پائی, تو وہ ان لوگوں کو پھر اللہ اپنا نہیں ثواب ملا لیکن ان کے کرنے کا کچھ مل گیا. اور اس طرح کچھ لوگ فائدہ لے لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جو بالکل اب کچھ مطلب تیسرے قسم کے ہیں جو کہ بالکل نہ انہوں نے خود عمل کیا نہ کسی دوسرے کو عمل کرنے کی مطلب حکم دیا یا دوسروں کو ان کو ان تک نہ پہنچایا. تو دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگ بہت کرٹیسائز کریں گے. وہ کہتے ہیں, اب آگے اگزامپل ہے, وہ بالادا اور زمین طیب و پاک پکیدہ یخرجو نکلتی ہے نباتات اس کی بیزنی اذن سے ربی اس کے رب کے ولدی, اور وہ جو خبوسا خراب ہو گئی لا یخرجو نہیں نکلتی اس سے الا مگر نقیدن ناقص. کذالک اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو نشانیاں کو لقوم ان لوگوں کے لیے تشکرون جو شکر کرتے ہیں. اور زمین پکیدہ نکلتی ہے نباتات اسی کی اذن سے ہے اس کے رب کے, اور وہ جو خراب ہو گئی نہیں نکلتی مگر ناقص. اور اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں نشانی ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں پھیر پھیر کر ایک بات کو بار بار ریپیٹ ہوا کیا گیا تاکہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے نشانیوں کو غور نہیں کر پا رہے وہ اب غور کر لیں اب غور کر لیں اب غور کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین جو ہوتی ہے پکیدہ نکلتی ہے نباتات اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو مطلب جو لوگ مطلب اگر وہی ہوگی اس کی بارش ہوئی تو جو پکیزہ زمین ہوگی اس سے نباتات اگ جائیں گے, اس سے پکیزہ چیزیں نکل آئیں گی, وہ بندہ اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ زمین بری ہوئی لائک آپ کو بتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں نے معجزہ دکھا دیا تو پھر انکار کرنے والوں کو ڈبل سخت عذاب ملے گا. تو مطلب اللہ تعالیٰ کی مطلب علم دینے کے بعد جو بندہ انکار کرتا ہے تو پھر اس پر ایک ڈبل عذاب, تو پھر برائی اور برائی میں چلے جائے گی اور اچھائی میں چلے جاتی ہے. جیسے کہ اگر کسی دلدل پہ پانی پڑے یا پھر کسی کوڑے میں پانی پڑے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے یا اور کیچڑ زدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے برائی اور بڑھ جاتی ہے علم سے, جو بری زمین ہوتی ہے, اور اچھی زمین پہ خود بخود زرخیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو ایک اچھی سے زرخیز زمین بنا دے, اور اللہ پاک سے بہت دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.